बड़े दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि भारत जो है वो ये तस्लीम करे कि उसके तैयारे गिर चुके हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई भी गलती होती है, कोई भी बड़ा नुकसान होता है, कोई भी बड़ा हादसा या सानिया होता है, तो एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो सामने उसके साथ पेश की जाती हैं और पहले एक्सक्यूज़ेस बताई जाती हैं, उसके बाद बताया जाता है कि हमारा क्या नुकसान हुआ। तो नाजरीन, एक बड़ा इंकशाफ हो चुका है। इससे पहले भी इस हवाले से आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आई होंगी जिससे यह बात साबित होती होगी कि जनाब हमने भारत के 5 तैयारे या 6 तैयारे तबाह किए। लेकिन मेजर गोबर आर्या जैसे लोग कहते थे, कहाँ है, हमें दिखाओ कहाँ है वो राफेल। तो अब बड़ी खबर आ चुकी है कि इंडियन डिफेंस अटैची ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान के ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारों को तबाह किया। लेकिन एक्सक्यूज भी साथ आ चुकी है कि जनाब वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो पाबंदियां लगाई थी फौज के ऊपर, उसकी वजह से वो तैयारों को लूज किया। अब कितनी मासूम किस्म की एक्सक्यूज इन्होंने दी है, हमें खबर मिल चुकी थी। आपको पता है कि जैसे ही ये मामला हुआ था 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े वाला, फौरी तौर पे ख़बर आ गई थी कि मोदी ने इजाज़त दे दी है फोर्सेस को कि वो अपना हमला कर सकते हैं, अपना बदला ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। जब 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 127 तैयारों की मदद से हमला किया और 2 दिन पहले खबर आ गई थी कि पूरी की पूरी फौज वहां पे इकट्ठी हो चुकी है और वो वहां पे राजस्थान समेत दीगर इलाकों के अंदर एक्सरसाइज कर रही है। तो नाजरीन, वहाँ पे थे 127 तैयारे और यहाँ पे थे 26 से 34 के दरमियान, और वो अपना दिफा कर रहे थे। और वो वीडियो गेम की तरह अपनी फिजा के अंदर बैठे 100 से 150 किलोमीटर दूर हमारे ऊपर मिसाइल दाग रहे थे। और वो कितने मासूम थे कि वो ये सोच रहे थे कि हम आएंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, पाकिस्तान के अंदर 8, 10, 11 मुकामात के ऊपर बमबारी करेंगे, सिविलियंस को वहां पे नुकसान पहुंचाएंगे और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज वहां पर सोती रहेगी, उनको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। वाह, मासूम लोग हैं, कुर्बान जाऊं मैं इनकी मासूमियत के ऊपर। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि भाई पाकिस्तान तैयार था, और पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार था, पाकिस्तान ने वो जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल की जो पूरी दुनिया में अब सिलेबस के तौर पे पढ़ाई जाएगी। पूरी दुनिया अब इस वक्त अपनी एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इसी बुनियाद पे खड़ा करने जा रहे हैं। उसके बाद राफेल के सोर्स कोड क्यों मांग रहा है भारत, क्यों कह रहा है कि Su-57 रशिया जो है अपने सोर्स कोड देगा तो हम उससे तैयारे खरीदेंगे, क्यों वो अपने रिडार लगाने की कोशिश कर रहा है, क्यों वो अपना होम बेस्ड मल्टी डोमेन वारफेयर सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, बात यह है कि ये जहालत में मारे गए। ये समझते थे कि इनका दुश्मन जो है इस वक्त अंदरूनी तौर पे अपने इख्तलाफात के अंदर फंसा हुआ है, अब हम जाएंगे इनको चमाटे मारेंगे, ये अपने मामलात के अंदर फंसे हुए हैं। यहां खुद पाकिस्तान के अंदर जो है एक तरह से जहाद शुरू हो जाएगा, खुद अपनी ही रियासत के खिलाफ, और एक तरह से एक अजीब और गरीब सूरत हाल होगी। वो रियासत जो कि इस वक्त फंसी हुई है अपने अंदरूनी मामलात के अंदर, अपनी सरहदों के ऊपर, मगरबी सरहदों के ऊपर, उनको मशरिक से जब मार पड़ेगी तो वो चुप करके बैठ जाएंगे और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो कुछ अरसा इक्तदार में रहें। लेकिन नाजरीन, होना वही था जो खुदा को मंजूर है, और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और यहाँ की रियासत के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को एक ही झटके में ख़त्म करने का मौका दिया। पूरी कौम भारत के खिलाफ ऐसे खड़ी हुई जैसे कि 65 या 71 की जंग में खड़ी हुई थी,
اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا سفارتی معاملات کے اندر، پاکستان کا دفاعی معاملات کے اندر، پاکستان کا جیو پولیٹکس خطے کے اندر ہر لحاظ سے ایسا رتبہ بڑھا کہ ٹرمپ جیسے بھی جنرل عاصم منیر کے بارے میں گانے سن رہے ہیں، میری جند میری جان، بے شک وہ میمیز ہیں، لیکن جتنی دفعہ پاکستان کا ذکر کیا جا چکا ہے اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پہ بڑے بڑے ملیح لودھی جیسے اور ڈاکٹر مشاہد حسین سید جیسے اینالسٹ آ کے کہتے تھے کہ پاکستان اس وقت بالکل ارریلیونٹ ہے، امریکنز کی کسی بھی پریورٹی لسٹ کے اندر اس وقت پاکستان نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ کیسے کابل دھماکے کے اندر جو مرکزی ملزم تھا اس کو پاکستان نے پکڑ کے دیا، اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد جو بھارت کا غرور تھا، جو وہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتا تھا اس خطے کے اندر، وہ بالکل تباہ ہو کے رہ گیا۔ جناب اس وقت مجبوری میں ٹرمپ کو مودی کی تعریف کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، وہ پاکستان کی فوج کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، وہ پاکستان کے سپہ سالار کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مودی کے تسموں سے بد نصیبی برے طریقے سے بند چکی ہے، اور وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کو وہ الٹا پڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے دراصل کیا کیا۔ پاکستان نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جب کوشش کی گئی سری نگر والی سائیڈ سے 4 رافیل جیٹوں کو اڑانے کی، تو ایک دم سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ رافیل اڑے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے، وہ سرحد سے اتنا دور بھاگ گئے کہ ان کو خوف تھا کہ کہیں دوبارہ ابھی نندن نہ بن جائیں ہم۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ جناب حملہ کرنے آئے تھے، اور ان کو پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے علاقے میں ہی ایسا ان کا ریڈار سسٹم جیم کیا، ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر اٹیک کیے کہ وہ ہل کے رہ گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور وہ واپس بھاگے۔ اور اس کے بعد انڈیا نے اپنے ڈپٹی ایئر چیف کو وہاں سے ہٹا دیا، اس کو معزول کر دیا، اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 6 دن کے بعد وہی چیز دہرائی گئی ان ضدی افسروں اور ان ماتحت مودی سینا کے لوگوں کے تحت جو ہر حال میں مودی کی بات کو سربجا لانا چاہتے تھے، اور جو ٹیکنیکل لوگ تھے، جو پروفیشنل لوگ تھے، جو اس کو یہ بتا رہے تھے کہ وہاں بچے نہیں بیٹھے، وہاں بھی دنیا کی بہترین فوج بیٹھی ہوئی ہے، بچوں والی حرکتیں مت کرو، تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے وہاں سے اپنے مہنگے کھلونوں کے غرور میں پاکستان پر اٹیک کیا۔ اور وہ اٹیک ہوتا ہے بالکل، میں یہ بات مانتا ہوں، جو اس وقت ٹیکنالوجی آ چکی ہے، نہ 1 فٹ ادھر نہ 1 فٹ ادھر، جہاں جس جگہ پہ نشانہ لگنا تھا وہاں کئی نشانے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر بدلے میں جہاں جہاں نشانے لگنے چاہیے تھے پاکستان نے لگائے، ان کا SU-30 بھی اڑایا، ان کے رافیل بھی اڑائے، ان کے دیگر MiG-29 بھی اڑایا، ان کے ڈرون بھی اڑائے، اور پھر بتایا کہ ہم جناب یہاں 10 سے زیادہ کیا 30 طیارے بھی اڑا سکتے تھے، لیکن ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ ہوا کیسے؟ دیکھیں، پاکستان نے ایک ملٹی ڈومین سسٹم اپنا بنایا ہوا تھا، نیچے زمین کے اوپر انتہائی مضبوط ریڈار ساری مانیٹرنگ کر رہے تھے ایئر بورن ارلی وارننگ کے حوالے سے۔ اب وہ ایئر بورن ارلی وارننگ جو ہے وہ ایک فضا کے اندر اویکس کی صورت میں تھی اور ایک زمینی ریڈاروں کی صورت میں تھی۔ اب پتہ چلا کہ جناب 127 طیارے یہاں پہ موجود ہیں، اس طیارے نے پاکستان کے اندر میزائل داغے ہیں، وہاں پہ J-10C جو کہ PL-15 میزائلوں سے لیس تھے، ان کو کہا گیا کہ اس ٹارگٹ کو لاک کر کے آپ میزائل فائر کریں اور یہاں سے نکلیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد J-10C نے وہاں پر میزائل داغے اور وہ نکل لیے وہاں سے، اپنی جو پلیس ہے نا آپ کو چینج کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے الفتح بھی فائر کی ہیں تو ایک دم سے اللہ اکبر کیا، 1 2 3 میزائل فائر ہوئے، اور اس کے بعد وہ فوجی بھاگ پڑے گاڑی کی طرف، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ لوکیشن کو چینج کرنا تھا، دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لوکیشن سے فائر ہوا۔ اچھا جی،
اب ہوا یہ کہ جب J-10C نے میزائلوں کو فائر کر دیا تو اس کے بعد ان کو پکڑا اویکس نے ان کو گائیڈنس دی. ویسے ریڈار کے اپنے اندر بھی وہ میزائلز کے اندر ایک پورا ایسا ریڈار سے لے کے ہر چیز گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے جو کہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے, لیکن اویکس نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو اپنی منزل تک پہنچایا اور انڈینز کو سمجھ ہی نہ آئی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جو انڈیا کے تھے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ مت دیکھیں کہ کیا نقصان ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے نقصان ہوا, اور وہ جس وجہ سے نقصان ہوا اس وجہ کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے اگلے دن پھر اپنے تیار اڑائے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہفتہ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ ان تیاروں کو فضا کے اندر لے جا سکے. انہوں نے کپڑا ڈال کے سارے رافیل اپنے چھپا دیے تھے. یہ ایک حقیقت ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر ان کو تباہ و برباد کیا ہے, یہ اب کبھی کہتے ہیں ہم نے 5th جنریشن بنانا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے وہاں سے ریڈار لینا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے SU-57 لینا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے F-35 لینا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے موٹی بدھی والے دماغ آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ انہوں نے لینا کیا ہے. 5th جنریشن فائٹر جیٹ لینا بھی ہے, اپنا بنانا ہے ایمکا کے تھرو, یہ کیا کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہماری ایئر فورس نے ہمیشہ ان کو مارا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1965 کے اندر جب انہوں نے اپنے ہی فوجیوں کے اوپر بھیڑ بکریوں کی طرح بمباری کرنا شروع کر دی تھی, اور یہ آئے پاکستان کے طیارے گئے, انہوں نے وہاں پہ ان کے جو طیارے تھے ایئر بیس کے اوپر کھڑے کھڑے تباہ کر دیے. پھر یہ اگلے دن بدلہ لینے کے لیے آئے, اور جب یہ اگلے دن بدلہ 8 اور 9 سپٹمبر کے دن بدلہ لینے کے لیے آئے تو یہ وہاں پہ سرگودا کے اندر لوکیشنز ہی ڈھونڈتے رہے کہ ان کا ایئر بیس کدھر ہے, ان کے طیارے کہاں چھپے ہوئے ہیں, یہ کہاں پہ ان کا سارا سسٹم ہے. اور جتنی دیر میں یہ ڈھونڈ رہے تھے اتنی دیر میں ان 6-7 طیاروں کو پاکستان نے پھر تباہ کر دیا. یہ پاکستان کی سٹرینتھ ہے, اور پاکستان کی ایئر فورس انڈیا سے ہمیشہ ہی 10 گنا آگے رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں, اس لیے ایک پائلٹ کو 3 سے لے کے 5 طیاروں تک لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اسی لیے ایم عالم جیسے پائلٹ جو ہیں وہ تاریخ رقم کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں کیسے آپ نے 3 سے 5 طیاروں کو تباہ کرنا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.